बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ गैर मरई चीज़ें, जिसको कहते हैं हवाई चीज़ें, वो नवाज शरीफ साहब तो खैर उसको खलाई मखलूक कह के वो कूज़े में दरिया बंद करने की कोशिश करते थे, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन महसूस हो रही हैं कि सब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो वाक़यात हो रहे हैं। जिस तरह जिसको कहते हैं ना, वो नज़र भी नहीं आ रहा और कुछ हो भी रहा है। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ दूँगा कि कल जब, बल्कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के एक मुतहरक शख्सियत पाकिस्तान की, जो इमरान खान साहब की कह लें कि सफ़े अव्वल के मुखालफिन में से हैं या उनके रकाबतदारों में से हैं, और उनको अगर कोई नुकसान पहुँचा सकता है तो वो वही पहुँचा सकते हैं, तो उनसे जब रब्ता हुआ तो उनसे पूछा गया कि ये इमरान खान साहब जो 11 यानी कह लें कि तारीख़ को जॉइंट सेशन बुला के और जो कानून मंजूर करवाना चाह रहे हैं EVM का, या जो इंतखाबी इस्लाहत हैं वो करवाना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है कि वो कामयाब हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा जी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा जी हालात देखें, मामला देखें, 6 अक्टूबर से हालात बदल चुके हैं, तो आपको क्यों इस तरह का लग रहा है कि वो जनाब के इमरान खान साहब फातेह करार पाएंगे, अपने मकसद में पूरे जाएंगे? उन्होंने कहा जी कि वो फ़ोन आ रहे हैं, लोगों को क्या जा रहा है, अहकामात आ रहे हैं। उन्होंने वजह बताई, बड़ी टेक्निकल वजह, बड़ी साउंड वजह। उन्होंने कहा है कि ये जो EVM वाला जो जुर्लू होगा, या ये जो कानून है इंतखाबी इस्लाहत का, इमरान खान साहब ने तो चले जाना है, ये तो अगली जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उन्होंने करवाना है। और केयर टेकर गवर्नमेंट किसके असर में होती है, और फिर ये किसको चाहिए होता है कि उन्होंने इशारों में बात कही, पते की बात थी, खुल के बात वो भी ना कर सकते थे, ना इधर से हो सकती थी, तो वो इशारा जिस तरफ था वो उसी तरफ था कि पाकिस्तान के ज़बरदस्तों के पास पाकिस्तान का इंतखाबी जो घन चक्कर है वो उनके हाथ में होता है, और हर दफ़ा तरीका जो है वो नताइज हासिल करने का वो मुख्तलिफ हो जाता है। साइंस हमेशा एक जैसी इंतखाबी साइंस जो है वो नहीं रहने दी जाती, यानी कि पिछली दफ़ा वाली अगर प्रैक्टिस होगी तो लोग सियाने होकर पकड़ लेंगे उसको, या उसका तदारुक कर लेंगे। हर दफ़ा नया फार्मूला होता है, नई साइंस होती है, तो ये वाली नई साइंस होगी, और ये जिनके पास होनी उन्हीं के पास होनी है। बात समझ में आई। फिर साहब ने फ़ोन किया मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप को, वहाँ पर रब्ता ना हो सका, तो उनके बहुत ही हमन वाला, हम प्याला, हम ख्याल, इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है, उनसे रब्ता किया गया कि जो, और पूछा कि जी कल के शाइए में जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी जा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा वाकई जा रहे हो? हाँ यार हम जाएंगे, हमारे मामला बिल्कुल ठीक है, हम जो कहते हैं वो कर देता है, और मतलब ठीक है। कहा गया कि यार हालात बहुत ख़राब हैं 6 अक्टूबर के बाद, एकदम मुँह इधर एकदम मुँह इधर, तो क्या किस तरह? तो वो कहते हैं यार हो जाएगा, आप छोड़ दें बात। फिर उनको बताया अगले दिन कि जी के वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तलब कर लिया है, मतलब वहाँ पर भी वो जो थी इट सिट वो भी प्रॉब्लम हो गई है, और यूँ लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो कश्ती है वो किसी भंवर में फंस रही है। तो फिर उधर से जवाब आया, और यार सानू फ़िलहाल कोई आर्डर नहीं है कि हम तो जा रहे हैं और हमारे काम हो रहे हैं। तो चले गए, बैठे हुए थे, सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर अचानक वापसी का गियर लगता है, और वापसी का गियर लगता है, और जो इमरान खान साहब हैं वो अपना लेक्चर देने के बावजूद ये बिल पास करवाने में रहते हैं नाकाम, या जॉइंट सेशन बुलाने में नाकाम रहते हैं। और वहाँ पर जो लोग गायब थे, इनकी पार्टी के अपने लोग गायब थे, इत्तेहादियों को तो छोड़ दें, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं थे, उनके भांजे भतीजे भी नहीं थे, और गुलाम सरवर साहब नहीं थे, चौधरी गुलाम सरवर साहब, सालेक हुसैन साहब नहीं थे, गुलाम बीबी परवाना नहीं थी, इस तरह करके काफ़ी जो अपने लोग थे वो भी नहीं थे। तो ये मतलब क्या हुआ? जाहिर है कि कल तक तो वो जा रहे थे, और बिल्कुल वो जी कि ये कानून भी पास हो जाएगा और फ़ोन भी आ रहे हैं, फिर अचानक से क्या हुआ? ये बात बड़ी सिग्निफिकेंट है, ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है। इसके ऊपर जो ज़्यादा बात क्या की जाए, आप ख़ुद समझदार हैं। अगली तरफ आ जाते हैं कि पहले तो जो अपोजिशन के अब नए रूप, अपोजिशन क्या चाह रही है या अपोजिशन क्या कर रही है, कि पहले तो अपोजिशन ने अपने तमाम अरकान को इस्लामाबाद में मतलब ताहुक्म सानी इस्लामाबाद छोड़ने का जो हुक्म दिया हुआ था कि आपने नहीं जाना, वो जॉइंट सेशन की वजह से था कि हमने मुकाबला करना है नैब का कानून, ये जो 30 के करीब कवानीन, और ख़ुसूसन जो EVM वाला था या इंतखाबी इस्लाहात वाला था, इसको हमने रोकना है। तो मतलब वो बैठे हुए थे। अब जब इजलास जो है वो मुलतवी नहीं हो सका,
منسوخ کر دیا گیا، کال آف جس کو کہتے ہیں وہ کر دیا گیا، تو پھر ان کا اٹھنا وہاں سے بنتا تھا کہ جائیں اپنے اپنے گھروں کو جائیں، مطلب وہ جو پکڑ کے باندھ کے پابند کر کے رکھ دیا ہوا ہے تو وہ ختم ہو جانی چاہیے تھی شرط۔ نیا حکم آ گیا، مطلب ادھر عمران خان صاحب نے منسوخی کا اعلان کیا کہ نہیں یار کہ حکومت نے کہ ہم منسوخ کر رہے ہیں یہ چیزیں، پھر کبھی کریں گے، ابھی تو پھر جو خبریں بھی آ گئی اتحادی ساتھ نہیں، اپنے لوگ بھی ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن اپوزیشن نے کہا کہ اس کے باوجود اپنے اراکین کو انہوں نے پابند کر دیا کہ آپ نے تا حکم ثانی اسلام آباد نہیں چھوڑنا۔ اب خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک تیار ہو چکے ہیں اپنا ان ہاؤس چینج کے لیے، یہ خبریں آ رہی ہیں، اور شاید کسی بھی وقت یہ آنے والے دنوں میں یہ ممکنات میں سے ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام 100% ہو رہا ہے، ایک امکان ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی فیصلہ بڑا کر دے، بڑا چھکا لگا دے۔ اول تو اس طرح کے جلد بازی میں کام نہیں ہوتے، بڑے سوچ سمجھ کے ہوتے ہیں، کیونکہ جو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ بل ہم نے پاس کرانا ہے EVM والا، وہ فون کر کے بلا بھی رہے تھے کہ آپ پہنچے عمران خان صاحب کے پاس، اور پھر کسی طرف سے اشارہ ہوا کہ جناب کے چپ جہاں پر ہیں وہیں پر بیٹھے رہیں اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کرنی، تو پھر واپسی کے گیئر لگ گئے۔ اب یہ اسی طرف سے ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی بسم اللہ آئیں اور وہ کریں آپ نے جو کرنا ہے، تو دوسری طرف جو ہے مطلب کہہ لیں کہ کوئی کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، بلکہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا۔ نواز شریف صاحب کے بغیر ہی معاملات بڑھیں گے، اگر نون لیگ کے ساتھ جو معاملات آگے چلنے ہیں تو وہ اس میں جو ہے نا وہ مائنس نواز شریف ہی ہوں گے۔ لیکن جو کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب ہیں وہ تو اس سے کم جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو ہماری اطلاعات ہیں۔ کیوں اطلاع ماننے کے لیے تیار نہیں؟ ویسے تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا اپنی پارٹی کو کہ جو مطلب اگلے انتخابات میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار نواز شریف صاحب کے بقول وہی ہوں گے۔ اس کی انہوں نے لاجیکل ریزن دی، اور وہ کہتے کہ یہ ایک علامتی بات ہوگی، میری کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن جن قوتوں نے پاکستان کے عوام کو ان کی ول سے دور کیا، یا یوں کہہ لیں کہ جنہوں نے ان کو پاکستان کی عوام سے دور کیا، یعنی کہ ایک فیصلہ مسلط کیا کہ ان کو پاکستان کی سیاست اور ریاست میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں مل سکتا، ان کو ایک علامتی طور پر بتانا ہے کہ نہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں وہ جس کو چاہیں اپنا لیڈر منتخب کر سکتے ہیں اور جس کو چاہیں ووٹ دے سکتے ہیں، اور وہ جس کو چاہیں اور ووٹ دینا ان کے درمیان میں کوئی قوت اگر آئے گی تو وہ ناکام ہوگی۔ تو وہ ایک اخلاقی برتری کہہ لیں، یا ایک کہہ لیں کہ وہ بے دینی صاحبہ نے اس طرح کہا تھا نا کہ جی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو یہ ان کے نزدیک یہی ریونج ہوگا ان کے لیے، جنہوں نے ان کو یا ان کی جماعت کو یا ان کی قیادت کو یا ان کی شخصیت کو پاکستان کی سیاست سے، عوام سے دور کرنے کی کوشش کی، سیاست سے نکالنے کی کوشش کی، تو وہ اس نقطے کے اوپر کھڑے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی بہت زیادہ معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں جو ہے شہباز شریف صاحب وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ میں صرف یہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت خصوصاً اسلام آباد میں کچھ غیر مرئی جو حقیقتیں ہیں غیر مرئی نظر نہیں آ رہی لیکن حقیقتیں ہیں، وہ یوں لگ رہا ہے کہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ ایک طرف کی قوت اپنا کام کر رہی ہے، دوسری طرف کی قوت اپنا کام کر رہی ہے۔ ایک طرف والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آئیں اور آ کے عمران خان صاحب والا ووٹ والا جو وہ ہے انتخابی اصلاحات والا، اور جو بھی جوائنٹ سیشن میں بل پاس ہوں گے اس پہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں۔ پھر کسی دوسری طرف سے اشارہ ہوتا ہے، دوسری کسی قوت کی طرف سے ہوتا ہے کہ یعنی یک کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ واپسی کا گیئر لگا لیتے ہیں۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ جی کہ -1 فارمولہ چلے گا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ بسم اللہ کریں، چاہے سینٹ سے آ جائیں، چیئرمین سینٹ سے آ جائیں، ٹیسٹر لگانا ہے ٹیسٹر لگا لیں، وزیر اعظم کے خلاف آنا ہے وزیر اعظم کے خلاف آ جائیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہم جو ہیں وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑی کنفیوزنگ سٹیج چل رہی ہے اس وقت، یا کہہ لیں سین بڑا کنفیوزنگ ہے، لیکن جن کو سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی، جو اس رول کو، پاکستان کی پالیٹکس کو، سسٹم کو سمجھتے ہیں، جن کا نام نواز شریف ہے، جن کا نام عمران خان ہے، جن کا نام آصف علی زرداری ہے، وہ ہم سب سے زیادہ اس ساری صورتحال کا ادراک بھی رکھتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ لیکن آخر پر میں آپ کو چلتے چلتے یہ والی بات بتاؤں کہ جڑی حیران کر دینے والی بات ہے جو وہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، خبر یہ آئی ہے
کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امن و امان کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کا بھی 4th شیڈول سے نام نکال دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے نہ چاہتے ہوئے ساری چیزیں یہ والی ہو گئی ہیں. بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر امن و امان کا ایک اجلاس اس کو چیئر کر رہے ہیں، اور اس میں میری اطلاع کے مطابق یا جو خبر آئی ہے اس کے مطابق شیخ رشید صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور جنرل فیض حمید صاحب ہیں. جنرل باجوہ صاحب کی میں دیکھ رہا تھا کہ امن و امان کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں ان میں جنرل باجوہ صاحب اس طرح کے اجلاسوں میں موجود ہوتے ہیں. تو ہم نے ابھی کافی دیر وہ کھنگالی ہیں خبریں بھی، اور ISPR کا جو ٹویٹ ہے، جو ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر بھی دیکھی، کوشش کی ہے. ابھی تک میں جب آپ سے مخاطب ہوں 6:15 ہوئے ہیں شام کے، اور آج تاریخ ہے 11 جی، آج 11 نومبر ہے اور دن ہے جمعرات کا. تو ابھی تک 6:15 تک اس طرح کی خبر DGSPR کی طرف سے میرے سامنے نہیں آئی. جب میں نے یہ دیکھی تھی تو یعنی اب جس سے کوئی 5 منٹ پہلے آپ لگا لیں گے، 10 منٹ پہلے لگا لیں، اس وقت تک اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی اس میٹنگ میں شامل تھے جو وزیر اعظم نے ہیڈ کی ہے امن و امان کے حوالے سے. جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ان کے میرا خیال ہے مزید 8 یا 9 دن رہ گئے ہیں، 9 دن، اور مطلب کہہ لیں کہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس ادارے میں، اس ڈائریکٹوریٹ میں تقریباً کافی عرصہ گزارا ہے. 3 سال، 4 سے 7 سال لگا لیں آپ، یا 6 سال لگا لیں آپ. تو میرا خیال ہے کہ اتنا عرصہ جب کوئی رہا ہو کسی عہدے کے اوپر، کسی ادارے کو، کسی گروپ کو، کسی انسٹیٹیوشن کو، یا انہوں نے لیڈ کیا ہو، محکمے کو کسی کو لیڈ کیا ہو، تو محکمہ ہی کہنا چاہیے، محکمہ ہی ہوتا ہے. انسٹیٹیوشن پھر وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. انسٹیٹیوشن وہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اور ہیں. تو یہ محکمہ ہے، ISI ایک حساس ادارہ ہے، تو پھر ادارہ پھر وہی بات اسی طرح ہی آ جاتی ہے. تو ISI پر اتنا عرصہ جب آپ رہے ہوں تو آپ کا اثر و نفوذ ظاہر ہے کہ پرسنالٹی کا ہوتا ہے. اور پاکستان میں تو جو محکمے ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ پرسنالٹی اورینٹیڈ ہوتے ہیں. کہ مثال کے طور پر وزیر اعظم پاکستان، یا کہہ لیں کہ صدر جو با اختیار صدر پاکستان میں ہے، ایک صدر کا دل کرتا تھا پاکستان ماڈریٹ ہو تو پوری جناب قوم ماڈریٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. مشرف صاحب، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اسلامائزیشن ہو، اور وہ پوری جناب بیوروکریسی جناب وہ ظہر کی نماز پڑھنے ٹوپی سر پر رکھ کے صدر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتی تھی. تو یہ مزاج جو ہیں یہ اداروں کے، وہ شخصیات کی مزاج کے تابع ہوتے ہیں پاکستان میں. ورنہ تو دنیا بھر میں ادارے جو ہوتے ہیں وہ SOPs یا رولز یا قانون یا کتاب اس کے وہ کہہ لیں کہ مزاج کے تابع ہوتے ہیں اور رولز کو فالو کرتے ہیں. پاکستان میں شخصیات کو فالو کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے پتہ نہیں اب 8 دن میں کیا نکال لینا ہے. ابھی تو میرا خیال وہ بریفنگز والے معاملات وہ دے رہے ہوں گے نئے DG کو، وہ بریفنگز مل رہی ہوں گی، کیونکہ کراچی کی کور بدل چکی ہے. انہوں نے جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے کور جنرل سعید صاحب کے سپرد کر دی، ہینڈ اوور کر دی ہے. تو لا محالہ وہ آ کے اس وقت جو DG ISI ڈائریکٹوریٹ ہے وہاں پر بیٹھ کے ہیڈ آفس میں بریفنگز لے رہے ہوں گے. تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ان کو ان کا کام کرنے دیں. یہ بھی انہیں کا کام ہے امن و امان کے حوالے سے، لیکن پھر سب کو بلاتے. تو یہ میں نے جو اس طرح پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ کچھ غیر مرئی جو چیزیں ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، کچھ واقعات ایسے خفیہ طریقے سے کہہ لیں کہ یا نظر آ رہا ہے کہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ کیوں ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے فورس کون سی ہے. ظاہر ہے کہ وہ نظر نہ کبھی آئی ہے، نہ ہمیں نظر آ سکتی ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے، نہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. جن کو سمجھ آتی ہے ان کو سمجھ آ رہی ہوگی، اور میرے خیال میں ہر بندہ اس میں حق بجانے میں ہے کہ وہ اپنے حق میں بہتر فیصلہ کرے. عمران خان صاحب کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، چیلنج بڑا ہے. ٹائم تھوڑا سے مراد یہ ہے کہ 8-9 دن میں انہوں نے کیا کر لینا ہے، اور چیلنج بڑا ہے کہ بہت پہاڑ پڑے ہوئے ہیں جو ٹوٹنے والے ہیں. اپوزیشن کو کس کی سپورٹ حاصل ہے، کس کی نہیں. اپوزیشن میں صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی غیر مرئی اگر چیزوں کو دیکھیں تو اپوزیشن کی طرف سے کوئی نہ کوئی قوت کوئی بڑا کام آنے والے چند دنوں میں کروا سکتی ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے، غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.